बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं अमजद इकबाल। नाजरीन, ये दौर नौजवानों का है, यकीनन आने वाला दौर भी नौजवानों का है। आज हम जो कुछ बो रहे हैं, आजकल अपनी नौजवान नस्ल को हम दे रहे हैं, वो हमारा मुस्तकबिल है। वही आने वाले दिनों में हमारा पाकिस्तान होगा, वही हमारा दुनिया में नाम उसी के मुताबिक होगा। लेकिन हम क्या दे रहे हैं? क्या हम नौजवानों को जो उनकी ज़रूरत है, जो दुनिया की ज़रूरत है इस वक्त, जो दुनिया के मुकाबले पर खड़ा करने के लिए उनको पास होना चाहिए, क्या हम वो कुछ दे रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमने देने के लिए सहमत दी है। उस्ताद है, कालम निगार है और बहुत कुछ हालात हाज़रा के ऊपर ये गहरी नज़र रखते हैं, जानते हैं। लम्स यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी हैं, लम्स मीडिया को देखते हैं। जनाब मुदस्सर शेख साहब हमारे मेहमान हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि आज का नौजवान कहाँ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस हसास और अहम मौजू पर बात करने के लिए मुझे यहाँ दावत दी है। और आपने सही कहा कि ये दौर भी नौजवानों का है और आने वाला दौर भी नौजवानों का है। और मैं तो यूँ कहूँगा कि हर दौर नौजवानों का ही दौर बिल्कुल वो नहीं कर रहा है। और अब जो पीछे चले एक सिस्टम है ना जी, दुनिया का एक निज़ाम है, उसमें जो आए हैं उन्होंने जाना है, लेकिन अगली नस्ल ने वो सारा कुछ संभालना होता है। ये अच्छी बात और अच्छा सिलसिला तो ये होता है कि आने वाले जो हैं वो पहले से बेहतर हो, उनके पास ज़्यादा तजर्बा हो, उनके पास वो पिछला तजर्बा भी हो और आगे वो सीखें भी उसको ज़्यादा। क्या हमारे नौजवान वो सीख रहे हैं सब कुछ? अच्छा, हमारी कुछ जगहों पे तो खैर खुशकिस्मती ये है कि हमारे जो रेशो है नौजवानों की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो बेहतर है बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिक से। और ये वो मुल्क है कि जहाँ पे 30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं जी जी, उनकी तादाद 64% है। और अगर आप एक स्पेसिफिक यूथ की रेशो निकालें जो 15 से 30 के दरमियान के हैं, तो ये भी कोई 29 से 35% के दरमियान बनते हैं। 12 करोड़ अभी जो अभी मरदमशुमारी हुई उसके मुताबिक तकरीबन 12.5 करोड़ पाकिस्तान में नौजवान यूथ है। तो अब ये अगर आप इसको 64% को और 12 करोड़ को और 35% को किसी को भी तादाद को आप दुरुस्त मान लें तो आप ये एक बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल सही है। और दुनिया में ये हिस्ट्री में हमें यानी ये मिसालें मौजूद हैं और नज़र आता है, और आज की दुनिया में भी, कि तब्दीली जहाँ भी आई है और जहाँ भी पॉजिटिव कोई काम हुआ है उसमें जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो नौजवानों ने किया है। जी यकीनन ऐसा ही। चाहे आप यूनान की तारीख उठा लें, चाहे आप उससे पहले कबल अज़ मसीह की तारीख उठा लें, और चाहे आप इस्लामी तारीख का मुताला कर लें तो रीसेंट पास्ट अगर आप चाइना की तारीख उठा लें, और बिल्कुल अगर आज की दौरे हाजिर की बात करें तो चाइना नौजवानों ने खड़ा किया बिल्कुल है। ठीक बात है। दुबई और अब सऊदी अरब जिस तरफ गामजन है, एक रेडिकलिज्म से निकल के एक प्रोग्रेसिव जो दुनिया की तरफ जा रहा है, तो उसके पीछे उनकी नौजवान क़यादत का बुनियादी तौर पर हाथ है। वलीअहद शहजादा जो मोहम्मद बिन सलमान MBS देखें, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल एक डायनामिक्स बदल दिए हैं। उस जो एक बड़ा क्रिटिसाइज हुआ उनके ऊपर, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने बड़ा तनकीद की कि ये किधर जा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया बिल आखिर उनके लिए वही कामयाबी का रास्ता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कि ये यूथ जो है किसी न किसी तरह से बरूए कार आनी चाहिए थी और इसने भी किरदार अदा करना था। और जिस यूथ के बलबूते पे ये पाकिस्तान बना है, अगर आप तारीख के अंदर जाएं तो आपको पता चलेगा कि पूरी तहरीक नौजवानों की थी। तो तहरीक पाकिस्तान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से शुरू हुई थी, ऐसे। और ये ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं करता। ठीक है। तो ये शुरू से लेके अब तक यानी हम 80 साल गुजार चुके हैं। 80 सालों के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ जानी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान एक लिहाज से तो बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन एक लिहाज से बदकिस्मती भी यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर नौजवान की अहमियत को महसूस नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक बात। और वो जो नौजवान के अंदर जो सलाहियत मौजूद है उससे इस्तिफादा नहीं किया गया। अब पिछले कुछ 5-7 सालों में हमने जो वोट की ताकत से तब्दीली आते हुए देखी है और नौजवानों को मुतहरिक होते हुए देखा है, तो अब शायद हमारे अंदर ये कोई एहसास जागा है। जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो करता धरता इदारे हैं, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि यूथ को मोबिलाइज़ किए बगैर, यूथ को कंट्रोल किए बगैर और यूथ को
اختیارات دیے بغیر شاید ہم تبدیلی نہیں لا سکیں گے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ نہیں لے کے جا سکیں گے. تو شاید ممکن ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہ جو نوجوانوں کو ہم نے امپاورمنٹ کی بات کی ہے، اس کے کچھ اثرات ہمیں نظر آنے لگ جائیں. اچھا، کیا کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ شعبے ہیں جہاں پہ نوجوانوں کو ہونا چاہیے، اور آنے والے دور کی جو پاکستان کا ریسنٹ میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ جو نزدیک والا دور ہے اس میں کس طرح کے نوجوان کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو کس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا شعبہ ہم کسی ایک ایسے شعبے کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں نوجوانوں کی ضرورت ہے اور یہ فلاں شعبہ جو ہے اس میں نوجوانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی شعبے کو کسی اس طرح سے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ہر شعبے کے اندر نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہماری لیڈرشپ کے میدان کے اندر ہے کہ نوجوانوں کو فرنٹ فٹ پر اور فرنٹ روز کے اندر کھڑے ہو کے کام ان سے کروانے کی ضرورت ہے. بالکل. ہمارا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ ہم نے شاید یہ محسوس کیا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں وہاں سے جو نرسری پیدا ہوتی ہے اور جو اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے جو لوگ تیار ہوتے ہیں، جو لیڈرز تیار ہوتے ہیں، وہ شاید کوئی لڑاکا مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ شاید تخریبی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے اسٹوڈنٹس یونین کو آج سے 30 سال پہلے بند کر دیا، بین کر دیا. اب ان 30 سالوں میں جو قیادت ہمارے سامنے آئی ہے، آپ اس کو کمپیئر کر لیں آج سے 30 سال پہلے والی قیادت سے، تو آپ کو وہ کرشماتی قیادت نظر ہی نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک بات. تو ٹریننگ نظر نہیں آتی اصل میں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کوئی ٹریننگ نظر نہیں آتی، کوئی ٹریننگ نظر نہیں آتی، کوئی اخلاقیات نظر نہیں آتے اس کے اندر. اور ظاہر ہے کہ اگر اب بات چھڑی ہے اسٹوڈنٹس یونین کی، تو میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جس چیز کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، تو اگر دیکھا جائے تو ہماری تو سیاسی جماعتوں میں بھی وہ کام ہوتے ہیں، ہماری قومی اسمبلی میں بھی وہی کام ہو رہے ہیں، وہی لڑائی جھگڑے، وہی مار کٹائی، وہی گالی گلوچ چل رہا ہے، اور شاید زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی الیکشن ہوا ہے، اور اپنے الیکشن کے دوران میں دیکھا کہ کتنے لوگ جو ہیں، اور جو یعنی امیدوار ایک حلقے کا تو امیدوار کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اگر آپ اس کو بنیاد بنا کر پابندی لگانا چاہیں تو آپ کو تو بہت سارے ادارے بند کرنے پڑیں گے، بہت ساری جماعتوں پر پابندی لگانی پڑے گی. کہا جاتا ہے نا جی کہ کوئی بھی قانون، کوئی ضابطہ برا نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کا استعمال وہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے. بالکل. اور اچھے اور کہہ لیں کہ جو اچھی سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے گروہ ہوتے ہیں، اچھے ممالک ہوتے ہیں، اور جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہ ان پالیسیوں کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، وہ ان وجوہات کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں جو کسی معاملے میں مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہو گئی، چونکہ آپ نے بات کی اس کی کہ نوجوانوں کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، ان کو جگہ دینی چاہیے. بلکہ یہ آپ اس کو اگر یوں کہہ لیں کہ سیاسی جماعتوں کو جو وہاں پہ سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نوجوانوں کو اپنے اندر سپیس دینی چاہیے تاکہ وہ سیکھ سکیں. اگلی جنریشن کے لیے نیکسٹ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پود تیار ہو سکے جو پالیٹکس کو سمجھتی ہو، جانتی ہو. یہ تو اس طرح یہ صرف سیاسی میدان کی بات نہیں ہے، میں تو ہر میدان کی بات کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ بزنس میں بھی ہمارے نوجوان کو آگے آنا چاہیے. نوجوان کو جب ایک بچہ ہمارے یہاں ابھی بولنا سیکھتا ہے تو ہم اس کے زبان پہ پہلا لفظ یہ سننا چاہتے ہیں، بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ پائلٹ بن جائے، وہ ایئر فورس میں چلا جائے، وہ فوج میں چلا جائے، وہ وکیل بن جائے. ہم اس کے ذہن میں اچھا انسان بننے والی کوئی بات نہیں ڈالتے، ملک کے لیے مفید شہری بننے والی بات نہیں ڈالتے، ہم ایک اچھا مسلمان بننے والی بات بھی اس کے ذہن میں نہیں ڈالتے. اخلاقی تربیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی بالکل، اس کی تربیت اور اس کو ترقی کا راستہ ہم نہیں دکھاتے. ہم اسے ایک غلامانہ ذہنیت شروع سے دے دیتے ہیں. ہم اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات پیدا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پوزیشن پہ بیٹھنا ہے جو آپ کے لیے مالی منفعت لے کر آئے. ہم یعنی دوسروں کو ساتھ لے کے چلنے والی بات ہم شروع سے اس کے ذہن میں نہیں ڈالتے. تو اس طرح سے جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے مسلسل، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نوجوان نسل کیا کرے گی آگے آ کے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو جس جگہ پہ آگے آنا چاہیے، اس کو تو وہ تو ہر میدان ہے جس کے اندر اس کو آگے آنا چاہیے. اچھا، میں بات یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف سیاست نہیں، باقی شعبوں میں بھی ہونا چاہیے ایسا. لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ نوجوانوں کو نرسری سے، آپ یہ کہیے شروع سے ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے. جس ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کیجیے گا کہ کس طرح کی ٹریننگ نرسری سے، بچپن سے شروع ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر ہو، سکول ہو، یا
کہیں کوئی سوسائٹی کے مختلف شعبے ہوں اور کہاں کہاں سے کیا کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو نرسری سے، بچپن سے کس ٹریننگ کی ضرورت ہے، کس طرح کی تربیت ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک مفید شہری بن سکے، کوئی کسی ذہنی انتشار کا شکار نہ ہو، ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے. تو مدثر شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. جی مدثر شیخ. اچھا، سب ٹریننگ سے پہلے امجد صاحب ایک چیز سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ ہمیں اپنی ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں، کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں ایک قوم بنانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہمارے تعلیمی نظام کا ہے اور تربیتی نظام کا ہے وہ ہمارا ڈائریکشن لیس ہونا ہے. ہم آج 70-75 سال کے بعد، 80 سال کے بعد بھی اس چیز کا ادراک شاید نہیں کر سکے کہ ہمیں اپنی قوم کو قوم کیسے بنانا ہے. بالکل ٹھیک بات. اس کو ایک ہجوم سے ایک قوم کی شکل میں کیسے بدلنا ہے. ہم آج تک وہی لوگ پیدا کر رہے ہیں کہ جو فیوڈل کے سامنے جھک جانے والے لوگ ہیں، جو اپنے اوپر مسلط شدہ لوگوں کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، حصہ بننے والے لوگ. بالکل. اس کو باقی سسٹم کو نہ چھیڑا جائے اور اس کے پرزے بنتے چلے جائیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس ڈائریکشن کو بدلنے کی اور اس کے حوالے سے سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو ذرا سوچئے، ذرا دیکھیے کہ خود میں نے بھی ایسے ہی کیا کہ 3.5 سال کی عمر میں اپنے بچے کو اسکول کے لیے رجسٹر کروا دیا کہ اس نے اسکول میں داخلہ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور 4 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے ہمارے بچے کے کندھے پہ بستہ تھا اور وہ اس کے اپنے وزن سے بھی زیادہ اس کا وزن تھا اور وہ اسکول کے وین کے انتظار میں سڑک کے اوپر کھڑا ہے. اور دنیا کے اندر یہ پریکٹس ہے اور آج کی نفسیات اس کو ثابت کرتی ہے اور اس کے اوپر زور دیتی ہے کہ ایک بچے کو 7 سال کی عمر تک ہوم سکولوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسے گھر میں رکھ کے والدین ادب آداب سکھائیں. ہمارے معاشرے کی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں تو یہی روایت رہی ہے کہ 6-7 سال تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا جاتا تھا. ہماری دیکھیں ہمارا مذہب جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو بڑے پیار سے اور بڑے دھیمے انداز میں سمجھایا جائے، سکھائی جائیں چیزیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 10 سال کی عمر میں جا کے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں. تو یہ ایک بڑا فطری سا نظام ہے کہ جس کو دنیا فالو کرتی ہے. چائنا میں یہ نظام ہے، جاپان اس طرح سے چلتا ہے، فن لینڈ میں آپ نظام تعلیم کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایسے کرتے ہیں، سویڈن کے نظام تعلیم کو، دنیا کسی ملک کے آپ نظام تعلیم کو دیکھیں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. ہاں اگر کسی جگہ پہ وہ اسکول میں بچوں کو لے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کے اوپر کتابوں کا بوجھ نہیں لاتے، وہاں ان کی کوگنیٹو جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو چیزیں پازیٹیو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، معاشرے کا ایک مفید شہری کیسے بن جاتا ہے، رجحان دیکھا جاتا ہے کہ کس طرف زیادہ چل سکتا ہے، بہتر اس میں صلاحیتیں کیا ہیں، اس کے مطابق اس کو فیڈ کیا جاتا ہے آگے کہ وہ کیا بنے گا. اور پھر وہ ساری جو اس کو نگرانی کرنے والے اس کے ٹیچرز ہیں جو نفسیات دان ہیں وہ پھر بتاتے ہیں اس بچے سے کیا کام لیا جائے گا. پھر ان کے جا کے کوئی مارک زوکربرگ پیدا ہوتا ہے، کوئی ایلان مسک پیدا ہوتا ہے. یہ کوئی آسانی سے یہ جو ہے نا جیک ما اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے جو روایتی نظام تعلیم ہے اس میں یہ ڈراپ آؤٹس ہیں. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کی صلاحیتیں اور طرح کی ہیں اور انہوں نے اس کو استعمال اور اختیار کیا، تو یہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے یہاں کوئی وسائل کی کمی ہے، کوئی ڈائریکشن کی کمی ہے. کیا آپ کو کس وجہ سے یہ سارا کچھ ڈسٹرب نظر آتا ہے اس میں؟ وسائل کی کمی تو امجد صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے ہے، اور نہ ان میں کوئی اس طرح کے وسائل ہمیں درکار بھی ہیں کہ ہم کہیں کہ ایک والدین کو اپنے بچے کی تربیت کے لیے کتنے وسائل درکار ہیں. تو یہ صرف اس کو وہی وسائل درکار ہیں کہ جو اس کی اپنی سوچ کو بدلنے والے وسائل ہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں وسائل درکار ہوتے ہیں وہاں پہ ہم صرف 3.5 سے 4% اپنے کل بجٹ کا خرچ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو جب آپ 3.5 سے 4% بجٹ پہ خرچ کریں، بھی کوئی نہیں 3.5 اس سے نیچے ہی رہتا ہے. میں نے ذرا لبرٹی دی ان کو 4% کی. تو لیکن جب آپ 3.5 سے 4% کے درمیان میں کوئی رقم آپ خرچ کر رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں سے بھی ابھی آپ کو یہ اندازہ ہے کہ جس طرح کے پاکستان کے اندر نظام ہے کہ خاصی رقم اس میں سے کرپشن کا شکار ہوتی ہے، اور جو اصل میں جو پینٹس پہنچتی ہیں جو تعلیمی اداروں کے انتظام کو چلانے کے لیے وہ
تو چند ارب روپے ہیں صرف. بالکل ٹھیک. تو اس سے کون سا نظام تعلیم بہتر ہو سکتا ہے؟ سرکاری جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا جائزہ لیں تو ہمیں تو نظر آتا ہے کہ بہت سارے اس وقت ہم پنجاب میں اگر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں بے شمار سکول ایسے ہیں جن کی نہ چار دیواری ہے نہ. جی بالکل, آج بھی بھینسیں بندی ہوئی ہیں اسکولوں کے اندر اور وڈیروں کے کنٹرول میں ہے. اور سب سے اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں نظام تعلیم میں یکسانیت بھی نہیں ہے. ایک پرائیویٹ نظام تعلیم پیرلل چل رہا ہے, اس کے ساتھ ایک سرکاری اسکولوں کا نظام ہے, اس کے ساتھ ایک دینی مدارس کا نظام ہے, اور پرائیویٹ اسکولوں میں کچھ انگلش اسکول ہیں, کچھ اردو اسکول ہیں, کچھ سائنس کے اسکول ہیں, کچھ اے لیولز پڑھا رہے ہیں, کچھ میٹرکولیشن پڑھا رہے ہیں, کچھ دوسرے ملک کا ترکی کا نظام پڑھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک یکساں نظام تعلیم ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ بنا رہے ہیں. تو ایک رنگ برنگا سا ایک سلسلہ ہے. بالکل. تو اب جس کا جہاں پہ جی چاہتا ہے جس کے پاس, دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں اس کے مطابق اپنی ایجوکیشن بچے کو دے دیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. کسی ایک اسکول 100 روپے کے فیس سے شروع ہوتا ہے اور 1 لاکھ روپے ماہانہ فیس تک کے اسکول یہاں موجود ہیں, اور آپ جس میں مرضی آپ داخل کروا لیں. اور ہمارے یہاں جو ایک اور بڑی ہماری کوتاہی ہے ہمارے والدین کی, اور جو ہمارے یعنی اگلی جنریشن جو گزر رہی ہے, اس کے جو کمزوری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری زبانوں میں بات کرنا اچھے طریقے سے کر سکتا ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ. بالکل. اپنی زبان میں بات کرنا یا اپنے مدعا کو بیان کرنا, یعنی جس کے لیے آسانی ہو, ہم اس کو اپنے لیے اہم نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے درجے کی زبان ہے. تو ایک بچہ جس نے گھر میں اردو اور پنجابی بولنی ہے, یا سندھی بولنی ہے, یا بلوچی اور پشتو بولنی ہے اپنے گھر میں, یا سرائکی بولنی ہے, اور اسکول میں جا کے اس نے انگریزی میں ساری باتیں کرنی ہیں, تو اس کے ذہن کی وہ تہیں کھلیں گی ہی نہیں کہ جو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے. وہ گھر میں خاندانی روایات کچھ اور دیکھتا ہے, اسکول میں جا کے اسے کچھ اور بتایا جاتا ہے. خاندانی روایات اس کو بتائی جاتی ہیں کہ جی آپ نے بڑی بہن کا احترام کرنا ہے, بڑے بھائی کا احترام کرنا ہے, اور وہ آپ سے بڑے ہیں. اور یہ جو باتیں جس طرح سے دیکھیں نا, جو سسٹم جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں, یقیناً یہ ریالٹی ہے ہماری, اور یہ ایسا ہی ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اتنی کنفیوژن کیوں ہے, یہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہمیں مختلف سوچ میں مختلف اطراف میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کسی کی. تو اس سسٹم میں اگر یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر ان کے اندر یکسانیت کیسے آ سکتی ہے؟ بالکل جی, یہی تو ہمارے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے نا جی. یہی تو پچھلے ہم نے جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے, ہم نے اسی نظام کو اختیار کیا اور اسے بدلنے کی کوشش نہیں کی. اسی لیے آج ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ آج 75 سال کے بعد بھی میں اور آپ اس بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ نظام کیسا نظام ہے کہ جس میں ہر طرح کے رنگ موجود ہیں اور ہر طرح کے وسائل والے لوگ اس میں چلے جاتے ہیں. اور تو یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نظام کو بہتری کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے, اس کو ڈائریکشن کیسے دی جا سکتی ہے. ایک حکومت آتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جی عربی اور قرآن پڑھنا لازمی ہے آپ کے لیے کلاس میں, اور بمشکل بچہ 1 سال میں تیار ہوتا ہے, اس کو ذہنی طور پہ قبول کرتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. دوسری حکومت آتی ہے اتنے دنوں میں, اور وہ کہتی ہے تو بالکل اس کو تو بالکل ختم کر دینا چاہیے, اس کو تو یہ تو پیپر ہی ختم کر دینا چاہیے. اب اچھا, جتنے آپ نے وسائل, پھر جب آپ ایک نیا سبجیکٹ اختیار کرتے ہیں تو آپ اس کے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ سبجیکٹ پڑھانا آپ نے کیسے ہے. آپ نے 1 سال 2 سال لگا کے اس ٹیچر کو تیار کیا کہ اس نے سبجیکٹ کو پڑھانا کیسے ہے, اور 2 سال کے بعد وہ سبجیکٹ ہی ختم ہو گیا یا اس کو محدود کر دیا گیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیچرز ہم ان بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کرتے ہیں, ہم نے اس کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا مقرر نہیں کیا. ٹھیک بات. وہ اسی نظام سے پڑھے ہوئے ایک خاص ڈگری کے حامل لوگ ہوتے ہیں. میں یہی آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہم نے کہا کہ بچوں کو جس طرح سے ان کو پتہ نہیں ہے, ہم یا کوئی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کے ساتھ, جس طرح سے جس طرف جس کا جی چاہا ادھر لے گیا. دوسری طرف وہ ٹیچرز کا بھی تو مسئلہ ہے نا, ان کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کسی جگہ بھی, شاید بڑے جس طرح سے آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ ہو کہ وہاں پہ ٹیچرز کی ٹریننگ پراپر ہوتی ہو کہ آپ نے بچوں کو وہ اپنے ماحول کے مطابق تیار کرتے ہوں گے ٹیچرز کو. لیکن اگر باقی اگر آپ وہاں سے باہر نکل کے دیکھیں وہاں پہ کہاں ایسا ہوتا ہے. جی بالکل, ظاہر کہ دیکھیں کچھ جو ٹاپ ناچ ادارے ہیں, کچھ چاندے کو چلیں, ایلیٹ ادارے ہیں, 2-3 اور ادارے چھوڑ دیں, ان کو چھوڑ دیں, باقی ساری سوسائٹی وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اصل میں ہر چیز کو ناپا جاتا ہے معاش کے ساتھ.
کچھ خاص جگہوں سے فنڈنگ آتی ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، پھر ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے. جب وہ فنڈنگ رک جاتی ہے تو وہ پروجیکٹ رک جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ لیٹ 90s اور ارلی 2000 اور یہ صدی کے آغاز میں جو یو کے کا ایک ادارہ ہے، اس نے FADF شاید نام ہے اس کا، جی جی، انہوں نے ایک کچھ فنڈنگ دی پاکستان کو ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے. انہوں نے کچھ ٹریننگ سینٹرز بھی بنائے اور کچھ ورکشاپس بھی کی، لیکن چونکہ اس کے پیچھے بھی ان کا ایک خاص ایجنڈا ہوتا ہے کہ خاص طرح کے ان کو بھی لوگ چاہیے اس دنیا کو چلانے کے لیے، خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ چاہیے. تو وہ اس ایجنڈا بیسڈ ٹریننگ تھی وہ، اور وہ کچھ سال چلتی رہی. اور وہ پرویز مشرف صاحب کا چونکہ دور تھا، اور پرویز مشرف صاحب باہر سے فنڈنگ لانے کے معاملے میں کچھ طرح تھوڑا سا تیز تھے اس معاملے میں. تو جیسے ہی وہ رخصت ہوئے تو وہ فنڈنگ بھی رخصت ہو گئی. بالکل ٹھیک. اور ان کے بعد آنے والوں نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی. اچھا، اس پہ دیکھیے یہ جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ، ہم نوجوانوں کے اوپر تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی کہ نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے، لیکن ان کو ٹیچنگ کرنے والے، ان کی تربیت کرنے والے گھر کے باہر تو دوسرا، بلکہ میں سمجھتا ہوں گھر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ٹیچر ہے نا. ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم بچوں کے اوپر توجہ دینے کی بات کرتے ہیں، میں بات کرتے ہیں دیتے نہیں ہیں، لیکن میں بات کرنے کی بات کریں، ہمیں ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر اس طرح سے فوکس کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. لیکن ایک مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بریک کے بعد یہ سوال ہے آپ کے لیے، لیکن اس کا جواب لیتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جناب مدثر صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر ہم اس طرح سے فوکس کیوں نہیں کر پا رہے؟ اچھا، یہ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی نا آج کل کا ایک سبجیکٹ ہے کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر کا رجحان ہونا چاہیے پڑھانے کی طرف. ہمارے یہاں جب کسی کو کوئی جاب نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی کسی جگہ پہ، تو وہ کہتا ہے جی کہ اس کو اسکول ٹیچر لگا دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری بچیاں جو میٹرک کر کے فارغ ہوتی ہیں یا انٹر کر کے فارغ ہوتی ہیں، تو ماں باپ چونکہ شادی کے انتظار میں ہوتے ہیں، ان کی رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں چلیں جب تک شادی اور رشتہ نہیں آتا اس وقت تک انہیں ہم کسی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے بھیج دیتے ہیں. نہ اس بچے کا رجحان ہوتا پڑھانے کی طرف، نہ اس کو پڑھانے کی طرف کوئی دلچسپی ہوتی ہے، اور نہ اس نے اس کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے. تو اور جو سرکاری اسکول کے ٹیچر جن کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، ان کے نزدیک صرف یہ ایک پینشنیبل جاب سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ جس کے اندر انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز ملیں گے اور اینڈ پہ ہمیں پینشن ملے گی، اس لیے وہ نوکری کرتے ہیں. آپ ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں، اور صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو جو اساتذہ ملیں گے وہ کس تربیتی نظام سے گزرے ہوئے لوگ تھے. ان کی تو کوئی ٹیچرز ٹریننگ کی کلاسیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی ورکشاپس نہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ خود اس طرح کے سسٹم سے چونکہ پڑھ کے آئے نا. جی بالکل. اور خود ادارے ایسے ملے جہاں سے انہوں نے پڑھا، وہ ایک اچھے تھے. اس طرح کے ادارے ہمارے پاس تو نہیں ہے، دو چار کو چھوڑ دیں، باقی تو سارے اسی طرح سے. ان اداروں سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خود ایک ذوق اور شوق موجود تھا کہ ہم نے ٹیچر بننا ہے اور ہم نے ٹیچر بن کے معاشرے کو کچھ دینا ہے. بالکل. تو سب سے پہلی چیز تو جو کرنے کی ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ٹیچر بننا ہے ان کا ایپٹیٹیوڈ بھی دیکھا جائے. بات کر رہے تھے کہ رجحان کی ان کا ٹیچنگ کی طرف رجحان تھا، شوق تھا، تو وہ اس طرف آئے اور پھر انہوں نے اس شوق کو وہ پوری ایمانداری سے اس کو اپلائی کیا انہوں نے. بالکل. تو اب یہ ہماری ضرورت تو یہ ہے کہ ہم یہ رجحان جو ہے نا، جو ٹیچر بننا چاہتا ہے یا بن گیا ہے، مجبوراً ٹیچر نہ بنے، مجبوراً کوئی ٹیچر نہ بنے. اور یہ پہلے رجحان اس کو ہائر کرنے سے پہلے اور یہ ذمہ داری اس کے اوپر ڈالنے سے پہلے اس کا رجحان دیکھا جائے. جیسے ایک صحافی بنتا ہے تو آج کل تو ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے نا جی، جس کے پاس ایک کیمرہ ہے اور جس کے پاس ایک مائک ہے اور اللہ نے زبان تو دی ہے سب کو، تو وہ ایک صحافی بن گیا. تو اسی طرح سے یہ ٹیچرز بھی ایک کھمبیوں کی طرح اگ رہے ہیں. تو ان کو یہ سلسلے کو کنٹرول کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جو لاٹ آئے گی اس کو کچھ ٹریننگ دینے کا فائدہ بھی ہوگا. ایک ایسے میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ جس طرح سے ہم MBBS کرواتے ہیں، ایک ہاؤس جاب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کی 1 سال کا کم از کم وہ ان کو ہاؤس جاب کرنا پڑتی ہے، پھر ان کی ڈگری مکمل ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کسی نے ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے اس طرح کا کوئی کمپلسری کر دیا جائے کہ آپ پہلے یہ تربیت لیں ٹیچنگ کی؟
یہ تو صرف آپ MBBS کا ذکر کر رہے ہیں, اب تو LLB کے بعد بھی ایسا ہی ہے بالکل, وہاں پہ کہ بھی اب تو لاء کرنے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے. صرف یہ صحافت اور تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں یہ پریکٹس نہیں کی جاتی. ویسے صحافت میں بھی ہے 2 ماہ کی آپ کو انٹرنشپ کرنا پڑتی ہے کسی ادارے میں, لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ٹریننگ ہوتی ہے, مس یوز ہوتی ہے. اور دیکھیں اصل تو چیز یہ ہے کہ جو بڑے کارپوریٹ ادارے ہیں وہاں پہ کسی بھی ملازم کو ہائر کرنے کے بعد اسے 3 ماہ یا 6 ماہ کے لیے پروبیشن پہ رکھا جاتا ہے. وہ ایک عارضی نوکری کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس میں اس کے رجحان کو چیک کیا جاتا ہے, اس کی کوالٹیز کو چیک کیا جاتا ہے, اس کے کام کرنے کی صلاحیت اور آگے بڑھنے کی جو لگن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. سرکاری اداروں میں تو آپ ڈھاک پہ ہی رکھ کے دیکھیں, پھر اس کو نکال کے دیکھیں, پھر نکال کے دیکھیں, تو یہ نکال نہیں سکتے آپ اس کو دوبارہ سے. یہ جس طرح کا نظام بنا گیا ہے نا جی, اس کے اندر تو یہ ایک بہت مشکل سی چیز لگتی ہے. لیکن یہ ضروری ہے, یہ بات ضروری ہے کہ جو ہمارے مختلف جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر ایک کوٹا یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں یہ جو ٹیچرز بننے کے خواہش مند لوگ ہیں, اور ایون یہ کہ ایجوکیشن یونیورسٹی سے پڑھنے والے لوگ, اور ہوتے تھے اس طرح کے ادارے جہاں پہ تربیت دی جاتی تھی, اور CT-BT آپ کو یاد ہوگا کہ CT اور ایک اسی طرح کا ملتا جلتا نام تھا, PTC اور CT کرایا جاتا PTC وغیرہ کروایا جاتا تھا. لیکن اب تو وہ کورسز بھی ختم وہ کورسز ختم ہو گئے, لیکن اس کی جگہ ایڈوانس کورسز نے لے لی ہے. اور اب تو ہر یونیورسٹی میں جہاں تعلیمی یہ کورسز کرائے جاتے ہیں وہاں ایک لیبارٹری اسکول بھی بنایا جاتا ہے. ہمارے یہ پنجاب یونیورسٹی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, یہاں لیبارٹری اسکول موجود ہے. ایجوکیشن یونیورسٹی کے ساتھ ملحقہ ایک اسکول ہے. اسی طرح سے مختلف کالجز جو ہیں, ایلیمنٹری کالجز ہیں اور اسکولز ہیں جو ٹیچرز کو تیاری کرنے کا کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ اسکولز ہوتے ہیں. وہاں پہ ٹریننگ دی جانی چاہیے. لیکن وہ المیہ ہمارا مسئلہ وہی ہے کہ جب ایک بندے کو آپ ایک دفعہ ایک جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں پھر وہاں سے نکالنا اس کے لیے آپ بات, وہ جو چھوٹے لیول پہ آپ ٹیچر رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن فرض کریں کسی کو لیکچرر بھرتی کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے کون سا کورس کروایا جاتا ہے؟ اس کے یہ بڑا اہم ہے. ڈائریکٹ ہوتا ہے نا 17 گریڈ میں جب آپ کی بھرتی ہوتی ہے, اس میں کون سا کورس کوئی دیکھا جاتا ہے؟ اور یعنی حیران کن طور پہ یہ وہ عمر ہوتی ہے, عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں یوتھ کہا جاتا ہے, جو آج کا ہمارا موضوع ہے. اور جب ایک طالب علم مختلف مسائل سے اور مختلف ہم سمجھتے ہیں, اگر آپ اس کو مان لیں کہ وہ بہت برے حالات سے گزر کے اوپر آیا ہے, اب آخر میں ایک اس کو شکل میں ڈھالنا ہے, تو وہ اس لیکچرر کی ذمہ داری ہے یا اس پروفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح کی جو اس کے اندر برائیاں آ چکی ہیں یا جو جن بھی مشکلات سے گزر گئے ان کو آپ اصلاح کر کے خوبصورت شکل دے دے. بلکہ اس نوجوان کو اس ایج میں جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں, میں بھی ذکر کروں, یوتھ جس کو ہم کہتے ہیں, جی بالکل, کہ یوتھ کو ٹرین کرے اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا اس کو آتا ہو. بلکہ سب سے زیادہ ٹریننگ کی تو اسی کو ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں اس میں بھی کمی ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اس سطح پہ آ کے بہت زیادہ یعنی کہہ لیں کہ چونکہ نظروں میں آ جاتا ہے بندہ, اور یعنی ایک اسٹوڈنٹ بھی خود بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کا ٹیچر اسے کیا ڈیلیور کر رہا ہے. اب پرائیویٹ اس سطح پہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں نے ایک اپنا کردار بہرحال ادا کیا ہے کہ انہوں نے کمپٹیشن کی ایک فضا بنائی ہے. نہیں تو پہلے جو سرکاری یونیورسٹیاں کام کر رہی تھیں ان میں تو یعنی نصاب کو بدلے ہوئے بھی 20-20 سال گزر جاتے ہیں. اب روزانہ کی بنیادوں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, نصاب بدلے جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا. بالکل, اگرچہ ضرورت بہت ارجنٹلی کام کرنے کی ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ہے, اور ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لیکچررز کے لیے ورکشاپس اور ٹریننگز کا اہتمام کیا جائے. مدثر صاحب, شروع میں ہم نے جو بات شروع کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ آج کا نوجوان وہ کہاں کھڑا ہے. میں وہ اس پہ پھر وہ اسی طرف ہم درمیان میں ہم نے بچپن میں چلے گئے بچوں کے, اور پھر جب وہ ابھی دیکھیں ہم نے پورے نوجوان کے سفر کا اندازہ بالکل ذکر ہو گیا نا. پورا ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ آج کا نوجوان جہاں پہ کھڑا ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس میں کس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو آگے مفید شہری, آپ یہ کہنا چاہیے, بنا سکتے ہیں, اور کس طرح سے اس انتشار سے نکال سکتے ہیں جس کا ہمیں آج نوجوان شکار نظر آتا ہے. لیکن اس کا آپ نے جواب دینا ہے ایک بریک کے بعد. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے مدثر شیخ صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ آج کا نوجوان کہاں کھڑا ہے. وہ جس انتشار کا شکار ہمیں نظر آتا ہے واقعی وہ ہے, اور اس انتشار سے اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے,
اور اس کی کیا مدد کی جا سکتی ہے حکومتی سطح پر، معاشرے کی سطح پر اور عام آدمی کی سطح پر، یہ بتائیں گے مدثر شیخ صاحب؟ جی مدثر صاحب۔ اچھا امجد صاحب، اس میں نا انتشار تو ایک بڑی وسیع اور ایک بڑی خطرناک قسم کی ٹرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان آج بھی انتشار کا شکار نہیں ہے، لیکن بے یقینی کا شکار ضرور ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں ابھی ایک اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان 6 ماہ کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی نوجوان اس ملک کو چھوڑ کے معاش کے لیے، روزگار کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے بس گئے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی وہ صلاحیتیں جو پاکستان کے کام آنی تھیں اور اس کی ترقی میں کردار ادا کرنا تھا، صاحب یہ تو ہمیشہ سے جاری ہے سلسلہ، یہ ابھی اس تو نہیں گئے نا۔ یہ اور پاکستان کے مسائل بھی تو ہمیشہ سے ہیں نا جی۔ دیکھیں نا، 80 لاکھ 90 لاکھ بندہ پاکستانی جو دوسرے ملکوں میں رہ رہا ہے۔ جی بالکل، لیکن یہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر، 5 سالوں کے اندر یہ ریشو بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ پچھلے سال 8 لاکھ لوگ، صرف ایک سال کے اندر 8 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے۔ بالکل ٹھیک بات، یعنی 8 لاکھ خاندان پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اب ہم تو اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے ریمیٹنسز آئیں گی، ہمارا ملک چلے گا، لیکن دنیا اس کو اس طرح سے نہیں دیکھتی۔ دنیا اپنے نوجوانوں کو اپنے ملک میں کھپانے کے لیے کوشش کرتی ہے، وسائل مہیا کرتی ہے، بالکل ٹھیک بات، اور اسی لیے وہ ترقی بھی مواقع کرتی دیتی ہے۔ تو ہمارا نوجوان کی سب سے بڑی ایک مسئلہ تو یہ بے یقینی کی کیفیت ہے۔ سیکیورٹی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، معاش کے نہ ہونے کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، یہاں پہ ایک باعزت زندگی گزارنے کا ایک موقع جو ہے اس کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ بہت سارے تعلیم یافتہ نوجوان، اور ابھی ریسنٹلی ابھی آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک خاکروب کے لیے ایک پوسٹ اناؤنس ہوئی، اور اس میں ماسٹرز کیے ہوئے نوجوان بھی اس میں درخواستیں دے رہے ہیں۔ تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں، خودکشیوں کا جس طرح سے رجحان بڑھ رہا ہے، تو یہ سب یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہمارا نوجوان ایک بے یقینی کا شکار ہے۔ اسے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ آج جو میرا دن گزر گیا ہے تو کل بھی میں دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ اور اس وقت بھی آپ مختلف ملکوں کی ایمبیسیوں کے سامنے دیکھیں کہ کس طرح سے قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ان حالات میں ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں جنگ چھڑ جاتی ہے یا وبا ہوتی ہے، کسی ملک میں پھیلتی ہے، تو اس طرح سے لوگ انخلا کرتے ہیں جس طرح سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ۔ اچھا، یہ سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ہمیں کو امید دلانے کی ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اس پہ اضافہ، آپ کی بات، اب سوال ہی آپ کو شامل کر لیں کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا تقریباً 12.5 کروڑ نوجوان ہیں۔ اس میں سے اگر 10, 15, 20 لاکھ کو ہم خود ایکسپورٹ کر دیں کہ جائے دنیا میں پھیلیں، جا کے آپ اچھی نوکریاں کریں، اپنے خاندان کو آپ آسودہ کریں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندر ان کے لیے یہ وسائل نہیں ہونے چاہیے، ان کے اندر نوکری کے مواقع نہیں ہونے چاہیے، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہاں پہ یہ جابز نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر یہ ہو، پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے نا یہ نوجوانوں کی۔ لیکن اگر آپ اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اگر انہی نوجوانوں کو یہ اپنی صلاحیتیں پاکستان کو ترقی دینے کے لیے یہیں پر جو ہے وہ صرف کریں، تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے؟ بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اعتماد نہیں ہے، اصل میں اعتماد دلانے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان کو کہ آپ یہاں رہ کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وسائل بھی تو ساتھ دینے چاہیے۔ ہماری پالیسی کچھ ایسی ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو خود سے بین کر رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ ہم آن لائن بزنس ایک بہت بڑا ایک مارکیٹ ہے جس میں ہم نوجوانوں کو کھپا سکتے ہیں، ہم نے اس کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ہم نے اس کا پیمنٹ کا جو نظام ہے، پے پال اور مختلف، وہ پاکستان میں بین ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں ہماری۔ ابھی ریسنٹلی چائنا کے جو صدر ہیں، انہیں پاکستان آنا تھا، انہوں نے دورہ کینسل کیا، اور انہوں نے ان کے سفیر نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جی پاکستان ابھی بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اور انہیں تو صرف شاید سیاسی عدم استحکام نظر آیا، ہم تو معاشرتی عدم استحکام کا بھی شکار ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بہت ساری معاشرتی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں یعنی کہہ لیں کہ لائن اپ ہوتی نظر نہیں آتی۔ تو یہ آج کا نوجوان جن حالات میں کھڑا ہے نا جی، وہ یہ حالات ہیں۔ تو اس میں اس سے زیادہ آپ اس نوجوان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پھر ٹک ٹاکر بن جائے، وہ یوٹیوبر بن جائے، وہ پھر کوئی بندوق پکڑ کے سڑک پہ نکل آئے؟ کرنا کیا چاہیے وہ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا۔ دیکھیں، ہمیں اس چیز کا پہلے تو ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نوجوان کو
اپنے سینے سے لگانا ہے، اس کو اعتماد دینا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ ادارے تخلیق کرنے چاہیے، تشکیل دینے چاہیے. ہم تو بڑی آسانی سے یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کسی مردہ یا زندہ لیڈر کے نام پہ ایک کارڈ جاری کرتے ہیں اور 3 مہینے کے بعد 12,000 روپے کسی کی جیب میں ڈال دیتے ہیں، وہ بھی لائنوں میں لگ کے اور کئی چکر لگانے کے بعد اس کو مل جاتے ہیں. BISP کی بات کر رہے ہیں، BISP اور مختلف ناموں سے، احساس کہہ لیں، انصاف کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کو وہ مختلف ناموں سے ہم بناتے ہیں. لیکن وہ تو خواتین کے لیے ہے، وہ اسپیشلی وہ جو لو انکم لوگ ہیں ان کے لیے. اور اسی طرح کے کام ہم کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے. کبھی ہم کوئی ٹیکسی اسکیم لے آتے ہیں، کبھی ہم کو رکشہ اسکیم لے آتے ہیں، کبھی ہم کو موٹر سائیکل. اور آج بھی اب جو فوڈ کو سپلائی کرنے والے موٹر سائیکل ہیں وہ دیکھیں، یا وہ جو ٹیکسی اور رکشہ کا کام کرنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکل وہ دیکھیں، تو وہ نوجوان چلا رہے ہیں. تو ہمیں انہیں کسی ادارے کے تحت منظم کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل ٹریننگ کی، کسی ٹیکنیکل ٹریننگ کی، اور اس کے بعد ان کو ایک مناسب انکم کے انتظام کر کے دینے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی بھی اس بجٹ میں اسکالرشپس ان کو دینے چاہیے. اس بجٹ میں بھی ہم نے نوجوانوں کے لیے صرف 1.5% رکھا ہے نوجوانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے. تو یہ بجٹ 1.5% سے بڑھ کے جب تک 20 سے 25% تک نہیں پہنچے گا، آبادی 50% تقریباً بنتی ہے نوجوانوں کی، اور بجٹ 1.5% ہے. تو آپ اس میں کتنا ڈیولپ کر سکتے ہیں کسی کو. ہمیں یہاں پہ ان کو اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو اسے پورا موقع ملنا چاہیے. اس کو اگر کہیں قرضے کی ضرورت ہے، کہیں پہ کوئی اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اس کو انٹرپرینورشپ کے لیے، اس کو وہ پوری سہولت ملنی چاہیے. اور یہ کام یونیورسٹی کی سطح پہ ہونا چاہیے. ہر یونیورسٹی کے اندر یہ کوٹا اور یہ سسٹم مقرر ہونا چاہیے کہ جہاں پہ یہ نوجوان جائیں، کام کو سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں، اور اس کی نگرانی بھی وہ یونیورسٹی کرے. نوجوانوں کا ایک سیاسی استعمال بھی تو ہو رہا ہے نا بہت زیادہ. نوجوانوں کے نام پر جو بہت زیادہ سیاست کی جا رہی ہے، اس کو کس حد تک جائز سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نوجوان کسی بھی جماعت کی بات کروں، میں صرف ایک جماعت کی. ابھی بھی آپ کو پتا آج پنجاب کی چیف منسٹر نے جو اسپیچ کی ہے وہ بھی نوجوانوں کے حوالے تھی. اس سے پہلے PTI کی حکومت وہ نوجوانوں کا نعرہ لگا کے وہ کر رہی ہے. نوجوانوں کو بیسیکلی تو سیاسی استعمال ہی ہے نا یہ. اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں خود تو وہ اپنی 70ویں سالگرہ گزار چکے ہیں، اور اب وہ نوجوانوں کا لیکن وہ تو صرف ووٹ بینک کو گریب کرنے کی کوشش ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے وہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. اگر یہ ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں اور یا ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، اگر یہ سنجیدہ ہوں، اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور کسی ایک طرف سے آغاز کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے ملک میں ایک ہی دفعہ سارا کچھ آغاز کر دیں اور سارا کچھ ایک ہی دفعہ کر دیں. آپ کوئی ماڈل اور کوئی ایگزامپل تو بنائیں، کہیں پہ ایک کوئی ماڈل ادارہ بنائیں. سوال لونز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ دیں تاکہ وہ اپنے بزنس شروع کر سکیں. ایک بزنس کے ساتھ 2-3 لوگ اور جڑ جاتے ہیں. آپ آن لائن بزنس کی طرف لوگوں کو ان کی سہولتیں مہیا کرنا شروع کریں. ان کو ان کی ٹریننگ اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی ادارے بنائیں اور ان کو آسانیاں دیں اس کے اندر. اور جہاں پہ کہیں پہ کوئی رکاوٹ ہو وہاں حکومت اس کی ذمہ داری لے. آج کے دور میں کس طرح کی ٹریننگ کی، کس طرح کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو حکومتی سطح کے اوپر کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اب تو پوری دنیا ایک انڈسٹریل ریولوشن سے گزر کے آگے آ چکی ہے. اب تو الیکٹرانک جو ہے یہ ریولوشن اس وقت چل رہا ہے، ڈیجیٹل ریولوشن چل رہا ہے. تو ڈیجیٹل کے میدان میں تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسمال انڈسٹریز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اسمال مینوفیکچرنگ جو یونٹس ہیں ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور اس کے لیے لوگوں کو یہ جو ہم آسانی کے لیے نوکریوں کے وہ اشتہار جاری کر دیتے ہیں نا، اس سے اب جان چھڑانی چاہیے. یہ بہرحال ایک غلامانہ ذہنیت کی علامت ہے. آج کے نوجوان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا پیغام یہ ہے جی کہ آج کے نوجوان کو اپنی صلاحیت کو اگر کوئی اور نہیں پہچان رہا تو اسے خود پہچاننا چاہیے. اور اگر کوئی اس کے لیے کچھ نہیں سوچ رہا تو اسے خود سوچنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. دنیا کے نظاموں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، دنیا کے اندر ترقی کرنے والی قوموں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اور ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کے فٹ پرنٹس پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو ترقی کے راستے کی طرف لے کے جانا. مدثر شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے باتیں سنی. یقیناً ان باتوں میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، اسپیشلی جو والدین ہیں ان کے لیے، اسپیشلی جو اساتذہ ہیں ان کے لیے، اور نوجوانوں کے لیے. پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستان کی 50% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی طاقت کو پہچانیے، اور
درست لائن کے اوپر اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں گے تو آپ بھی ترقی کریں گے اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔